बेटी को हम 10,000 हक महर दे रहे हैं जबकि उससे 3-4 लाख रुपए का जहेज़ ले रहे हैं। और उससे बड़ा जुल्म हम बेटियों को जहेज़ देकर विरासत से महरूम करते हैं। उसने देखने के बाद उसने सिसकते होंठे से पूछा, इतना शानदार हाल मेरे और मेरी बेटी के लिए फ्री है, लेकिन जो मुस्तहिक शख्स है उसको खाना भी हम देंगे, उस बेटी को हम खुद रुखसत कर लेंगे, उस बेटे का वलीमा हम खुद कर लेंगे। मुझे एक ग्रेड 4 कैंसर का जो पेशेंट है उसका फ़ोन आया, कहने लगा मेरी 4 बेटियां हैं कि अगर कोई शख्स भूखा है, इसी जहेज़ की वजह से कितनी बेटियों के घर उजड़ते हैं। सिर्फ जहेज़ सिर्फ शादी तक महदूद नहीं है, अगर वो थका हुआ है। सर मेरा आखिरी सवाल, यहाँ पे मैं कुछ सिग्नेचर्स देख रहा हूँ, ये कौन लोग? अगर वो बीमार है, मैं उसको 3 दफ़ा मैंने इंतज़ार किया, उस बाप की निगाहें मेरी निगाहों के साथ नहीं मिल रही थी। अगर वो शख्स अपने बच्चों की तालीम के हवाले से परेशान है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। हमने आज तक आपको कभी नहीं कहा कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूं कि आप हैरान परेशान हो जाओगे। आपने आज तक सिर्फ कुतब में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जिक्र सुना होगा, मस्जिद नबवी में क्या मामलात होते थे, सियासत पे कैसे बात होती थी और लोगों के निजी मामलात और तरबियत गाह के तौर पे मस्जिद नबवी को कैसे लिया जाता था, आपने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है। लेकिन इस्लामाबाद में F8 में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वो सारा कुछ रिवाइव हो रहा है। यहाँ पे आपने गुज़श्ता दिनों में एक वीडियो वायरल होती देखी होगी जब मस्जिद के अंदर लोगों का निकाह करवाया जा रहा है, मस्जिद को बतौर शादी हाल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन दिनों आपने एक पैनाफ्लेक्स देखा होगा जिस पे लिखा होगा कि मैं जहेज ना लेने का ऐलान करता हूं और लोग उस पे दस्तखत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस सारे कार्य खैर के बानी डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं और आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब बताएंगे जो शादी हाल और इस फ्लेक्स के अलावा है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद एक नेक कॉज के लिए और उस दौर को, उस हसीन दौर को रिवाइव करने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इतना बड़ा सेटअप है, आप अकेले चला रहे हैं या कोई फाउंडेशन है? ये अल्लाह ताला की तौफीक है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक ही से ये सब कुछ चल रहा है। इसमें सब खामोश हमारे साथी शामिल हैं और मैं ख़ुद नहीं चला रहा, मुझे भी अल्लाह ताला की ने तौफीक दी है, तो ये सिलसिला सारा चलता जा रहा है। सर दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, एक साल पहले जब सैलाब आया था तो आपकी तरफ से 60-70 ट्रक गए थे, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। फिर अभी शादी के लेके दो चीज़ें वायरल हो रही हैं, एक तो बतौर शादी हाल मस्जिद को इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर हमारे बैकग्राउंड पे एक फ्लैक्स लगी हुई है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो चीज़ा ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये मस्जिद क्या क्या काम सर अंजाम दे रही है। मैं अगर ख़ुलासा पेश करना चाहूँ तो ये है कि अगर कोई शख्स भूखा है तो मस्जिद रहमतुल आलमीन आ जाए, यहाँ पे दस्तरखान भी है, फ्रिज भी है, अपना खाना खा ले। अगर वो थका हुआ है मस्जिद के अंदर आ जाए, यहाँ पर आरामगाह है, आराम कर ले। अगर वो बीमार है तो यहाँ पे मस्जिद क्लिनिक मौजूद है, डॉक्टर से आके इलाज करवा ले। अगर वो अपने घर भी बैठा है और आपका ये प्रोग्राम देख रहा है और वो बीमार है तो अभी हमारे टेली मेडिसिन सेंटर पे कॉल करे, मस्जिद रहमतुल आलमीन में डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो वीडियो कॉल के ज़रिए अपना इलाज कर सकता है। और अगर वो उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं और वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है, जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन में आ जाए, यहाँ पे मस्जिद फार्मेसी है और यहाँ से आके दवाई हासिल कर ले। अगर वो शख्स अपने बच्चों की तालीम के हवाले से परेशान है और मैट्रिक की उम्र में उनकी ट्यूशन का अरेंज करना चाहता है तो अपने बेटे को यहाँ पे और बेटी को मस्जिद रहमतुल आलमीन में भेज दे, यहाँ पे मस्जिद ट्यूशन सेंटर मौजूद है। अगर उसके बच्चे जवान हो चुके हैं या किसी भाई की बहनें जवान हो चुकी हैं या कोई बेवा है, कोई खुशहाल शख्स है, वो अपने बेटे बेटियों की शादी इज़्ज़त के साथ और खुराफात से बच के करना चाहता है, वो किसी भी तबके से है तो यहाँ पे आ जाए, मस्जिद रहमतुल आलमीन में बेहतरीन मस्जिद मैरिज हॉल मौजूद है, शादी कर ले। ये जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन है और ये उसके चंद शोबे हैं। अगर किसी घर में नाचाकी है, बहन भाइयों की नाराज़गी है, कोई दूल्हा दुल्हन का आपस में नाचाकी का मसला है, कोई तलाक देने की नौबत आ रही है तो ठहर जाएँ, जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन में आ जाए। यहाँ पर मस्जिद फैमिली कौंसल मौजूद है और वो यहाँ पर उनको बिठा के प्यार मोहब्बत से सारे के सारे तस्वीर करवा रही है। और अगर कोई मज़लूम है, बेबस है, उसका कोई कानूनी मसला है लेकिन वो वकला की और अदालतों के खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है, एक दफ़ा मस्जिद रहमतुल आलमीन में आ जाए। यहाँ पे मस्जिद लीगल एड सिस्टम मौजूद है, 4 वकला मौजूद हैं, वो उसके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। अगर किसी को कोई मेडिकल हवाले से कोई भी इशू है
تو مسجد میڈیکل فورم موجود ہے جس میں 13 ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں عام ڈاکٹر سے لے کے ماؤتھ کینسر تک کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, نیورو کے موجود ہیں. تو وہ یہاں پہ آئے, جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا مسجد میڈیکل فورم سے اور سینٹر سے فائدہ اٹھا لیں. اگر بچے شام کو ان کو کوئی پارک میں اکیلے نہیں جا سکتے, دوست چاہیے, لیکن اچھی کمپنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایسی کمپنی نہ ہو جس میں بچے نشے کا شکار ہو جائیں, یا موبائل کی کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں جو مناسب نہیں ہیں, یا ان کے ماں باپ بیچارے مصروف ہیں, بچوں کے ساتھ خود پارک میں نہیں جا سکتے, تو یہاں پہ آ جائیں. مسجد سپورٹس کلب موجود ہے. بچے یہاں پہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کی نگرانی میں کھیلنے جاتے ہیں, واپس آ کے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ابھی میں خلاصہ بتا رہا ہوں اور آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سر آپ کے یہ خلاصہ سن کے ہی مجھے اس سنہری دور کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں جو ہم نے صرف کتابوں تک پڑھی ہیں. سر لیکن سوری ٹو سے خلفائے راشدین کے بعد مساجد جو محبت کا پیغام دیتی ہیں, امن کا درس دیتی ہیں, وہ فرقہ واریت کا ایک سمجھ لے گڑھ بن گئی ہیں. ایک مولوی دوسرے کے خلاف بات کرے گا. یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ محبت بھی بانٹی جا رہی ہے, بھائی چارے کا علم سکھایا جا رہا ہے, اور آپ کو جو تربیت گاہ کے طور پہ مساجد کو لیا جانا چاہیے تھا وہ لیا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ کاز کوئی خواب میں آیا تھا, کوئی موٹیویٹ کسی نے کیا تھا, آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی تھی, کیا کاز تھا جس کی وجہ سے آپ نے, کیا موٹیویشن تھی آپ نے یہ شروع کیا؟ ہم نے شب کی ظلمت کے تذکرے نہیں کرنے, ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. زندگی بڑی مختصر ہے, کچھ کر کے آگے جانا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے دریافت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اسی حالت میں تھی, ایسی ہی مثالیں وہاں سے ملتی تھیں. وہاں پہ بیٹیوں کو انصاف ملتا تھا, بیویاں آ کے شوہروں کی شکایت درج کرواتی تھیں, شوہروں کو بیویوں کے حوالے سے رہنمائی ملتی تھی. وہیں پہ مریضوں کو تیمارداری ان کی جاتی تھی, وہیں پر لا کے قیدی بعض اوقات باندھ دیے جاتے تھے. وہیں سے ہمارے جو فوجی ہیں وہ لشکر بن کے روانہ ہوتے تھے. وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اور ہماری محترمہ ماں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ حبشی مسجد میں کھیل رہے ہوتے تھے اور آپ ان کو کھیل دکھا رہے ہوتے تھے. اسی مسجد میں بیٹھ کے لوگ اپنے شکوے کرتے تھے, شکایتیں درج کرواتے تھے. مسجد مرکز محبت تھی, مرکز سہولت تھی, مرکز خدمت تھی, وہ مرکز صدا, مرکز دعا تو تھی, لیکن ساتھ ساتھ مرکز شورا اور مرکز پناہ بھی تھی. ہم نے کچھ نئی چیز نہیں کی. ہم نے تو یہ سنا تھا علماء کرام سے کہ جو ایک شہید جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. ہم تو وہ جو کتابوں میں سنتیں پڑھتے ہیں, جو منظر پڑھتے تھے, ان کو لے کے تڑپتے تھے اور انہی کو زندہ کر رہے ہیں. ہم کچھ نئی چیز نہیں کر رہے. یہ فرقہ کیا ہے؟ فرقہ تو اللہ نے نازل نہیں کیا, دین اور اسلام نازل کیا ہے. ہمیں یہ مسجدیں امت کی بنانی ہوں گی, امت کو مسجدوں کے ذریعے سنبھالنا ہوگا. مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے, حاکم جتنے مرضی غافل ہوں, مسجد تو موجود ہے. مسجد سے بڑی کوئی حکومت نہیں, مسجد سے بہتر کوئی NGO نہیں. مسجد ہر وقت ہے, ہر جگہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب مسجدیں اپنی امت کو سنبھال لیں گی. یہ انقلاب پاکستان میں آ کے رہے گا. سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, جو مخیر حضرات ہیں وہ تو کر رہے ہیں, آپ کو ساتھ ڈونیشنز وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن جتنا بڑا آپ سیٹ اپ بتا رہے ہیں, جتنا میں بڑا دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے تو ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرتا ہے, اور اگر ادارے چیک اینڈ بیلنس کریں وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے یہ سوال میں 3 چیزیں ہیں اور تینوں کی اصلاح کر لیجئے. یہ بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے, اس سے تو کئی گنا بڑی مسجدیں موجود ہیں. یہ ایک بڑی ننھی سی 1.5-2 کنال پہ مشتمل ایک مسجد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملک بھر کی مساجد کے لیے مثال بن رہی ہے. ہمیں سیٹ اپس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو سیٹ اپ موجود ہیں اہل خیر نے قائم کر رکھے ہیں, اب ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, یہ بالکل ٹھیک ہے اہل خیر اس میں مخیر حضرات تعاون کر رہے ہیں, یہ سارا انہی کے سلسلے کے ذریعے چل رہا ہے, لیکن یہ فنڈز کی بنیاد پہ نہیں چل رہا, یہ اخلاص کی بنیاد پہ چل رہا ہے. جتنے بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا ایک پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی منصوبے کے لیے کسی بھی شخص کو فون نہیں کرتے. اس مسئلے سے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا کہ ہمیں دو, ہم دینے والے ہیں. جو مسئلے کی امامت کا شرف حاصل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مانگ کے رسوا نہیں کرتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ خالی ہاتھ سے دینا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دے گا. اور اگر آپ کا ہاتھ بھرا بھی ہو اور آپ مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھرنے نہیں پھر دیتے, پھر یہ خالی ہی رہتا ہے. مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خاص ایک بات یہ ہے, ان سے رابطہ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ خود بڑھ کے شریک ہوتے ہیں, وہ خود پہل کرتے ہیں. وہ السابقون الی الخیرات کی تفسیر ہے, وہ ہر نیک کام میں شامل ہونے کے لیے جستجو کرنے والوں کی ایک تفسیر ہے. سر
جو سب سے زیادہ وائرل چیزیں آپ کی، ایک تو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ نظر آ رہے ہیں، ویوز دیکھ رہے ہیں، اور ایک شادی ہال ہے. یہ کانسیپٹ 1 ماہ پہلے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور اب تک آپ بے شمار شادیاں کروا چکے ہیں. میں ہال بھی دیکھ کے آیا ہوں. میرے خیال میں عام ہال اتنے زیادہ فرنش نہیں ہوتے اور ان کنڈیشن نہیں ہوتے جتنا یہ ہے. تو یہ آئیڈیا کیوں کرایا اور یہ آپ نے کام کیوں شروع کیا؟ شادی ہال تو بہت سارے ہیں، لوگ بہت سارے اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، تو مسجد کے اندر کیوں؟ اور یہ اس کے بارے میں خاص طور پہ بتائیے گا پلیز. بچپن سے 2 احساس ہمیشہ تنگ کرتے تھے. جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو درجنوں بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم ان کا احساس تک نہیں کرتے اور کیے جا رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک یہ احساس تھا کہ ہمارا متوسط طبقہ اور ہمارا سفید پوش طبقہ شادی کے موقع پر قرض اٹھاتا ہے، لوگوں سے لے کے جمع کرتا ہے، مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے، ڈانٹ کھاتا ہے، مساجد میں آتا ہے اور آ کے کانوں میں کہتا ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں، ہم نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہمیں کچھ پیسے دے دیں. وہ مانگنے والے نہیں، لیکن ایک طرف ظالمانہ مہنگائی ہے، دوسری طرف معاشرے کے قبول کیے ہوئے اور رواج پانے والے وہ غیر اسلامی وہ خرافات ہیں جن میں ہم خود پس رہے ہیں. ان کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، وہ مسجد ہے. یہاں پہ یہ کیا کہ جو امیر شخص ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو مارکیٹ اور ہوٹل میں جا سکتا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، یہ حال اس کے لیے بھی ہے. متوسط طبقہ ہے اور غریب طبقہ ہے، یہ حال اس کے لیے بھی ہے. یہ سب کو براہ راست 3 لاکھ روپے کا ریلیف ہے. دوسری طرف یہ جو ہمارے پاس جہیز کے حوالے سے مہم ہے، جہیز وہ نحوست ہے جو ہماری بیٹیوں کے گھر اجاڑ رہی ہے. اس جہیز کا اسلام سے تعلق نہیں، اللہ کی کتاب جہیز سے لا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس جہیز سے لا تعلق ہے. ہمارا مردوں کا تو یہ فرض ہے کہ وہ جس کو بیاہ کے لا رہے ہیں اس کو حق مہر میں سے کچھ، حق مہر کی صورت میں کچھ پیش کریں، دیں اس کو. ہم یہاں پر ان سے نکلوا رہے ہیں، اس بیٹی کے باپ سے نکلوا رہے ہیں. بیٹی کو ہم 10,000 حق مہر دے رہے ہیں جبکہ اسے 3-4 لاکھ روپے کا جہیز لے رہے ہیں. یہ اسلام اس سے بری ہے، لا تعلق ہے. اسی لیے اسی جہیز کی وجہ سے کتنی بیٹیوں کے گھر اجڑتے ہیں. جہیز صرف شادی تک محدود نہیں ہے، بعد میں وہ دلہن کو کوسنے اور تانے ملتے ہیں جہیز کی وجہ سے. اور اس سے بڑا ظلم ہم بیٹیوں کو جہیز دے کر وراثت سے محروم کرتے ہیں. یہ شر کا دروازہ، یہ شر کا رنگ مزید رنگ لے کے آتا ہے، مزید دروازے کھولتا ہے. اب اس پہ کوئی نہیں بولتا، خاموش ہے. معاشرہ 2-4 خطبے دیے خاموش ہو گئے. یہ ہر مسجد سے تحریک انشاءاللہ چلے گی. جہیز لینے والے وہ محبت کے مستحق نہیں ہیں، وہ ایک شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ بجائے خاتون کو دینے کے اس سے لینے کے چکر میں غیر اسلامی رسم کو چلا رہے ہیں. سر بہت سارے لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا اللہ کے حکم سے. لوگوں کی بہت ساری کہانیاں، ان کی ریئیکشنز آپ کو ازبر ہوں گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو یا کسی کی داد رسی کر رہے ہو، ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس وقت؟ 2 منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حوصلے سے سنیے گا. رات 9 بجے ہم نے مسجد میرج ہال کا میسج بھیجا. صبح 9 بجے، ابھی صبح میں اپنے دفتر نہیں پہنچا، یہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ پہنچ چکا تھا کہ میں 6 ماہ سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جگہ اور پیسے تلاش کر رہا تھا. میں بے روزگار تھا، میری بیٹی کی رشتہ طے ہو چکا تھا، میں تاریخ نہیں دے پا رہا تھا. اس نے جب یہ حال دیکھا، اس نے دیکھنے کے بعد اس نے سسکتے ہونٹے سے پوچھا، اتنا شاندار حال میرے اور میری بیٹی کے لیے فری ہے؟ ہم نے کہا آپ ہی کے لیے ہے. اس نے اسی وقت موبائل نکالا، لڑکے والوں کو کال کی کہ بتاؤ تاریخ کون سی چاہیے، میری جگہ کا بندوبست ہو چکا ہے. اس لیے کہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی پالیسی ہے صاحب حیثیت شخص یہاں پہ اپنی شادی یا نکاح کے معاملات کرے اور اپنا کھانا خود پکوا لے. کراکری اور سب چیزیں ہم دے دیں گے، لیکن جو مستحق شخص ہے اس کو کھانا بھی ہم دیں گے، اس بیٹی کو ہم خود رخصت کر لیں گے، اس بیٹے کا ولیمہ ہم خود کر لیں گے. یہ نکاح کو آسان کیجیے، یہ بھی سنت پہ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا. دوسرا منظر، مجھے ایک گریڈ 4 کینسر کا جو پیشنٹ ہے اس کا فون آیا، کہنے لگا میری 4 بیٹیاں ہیں، میں 4تھے درجے کا کینسر کا مریض ہوں اور آخری سٹیجز پہ ہوں. مجھے صرف ایک بات اذیت دیتی تھی کہ میرے بعد میری بیوی میری بیٹیوں کو رخصت کیسے کرے گی. مجھے اپنی بیماری کی تکلیف کا اس طرح احساس نہیں تھا جتنے مجھے یہ چیز اذیت دیتی تھی. لیکن میں نے آپ کا پروگرام سنا، شادیوں کی رپورٹ پڑھی. اب میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے مطمئن ہو جاؤ، میرے بعد تم ایک ایسی جگہ دستیاب ہے جہاں سے میری بیٹیاں عزت سے رخصت ہو جائیں گی. یہ ہے مسجد رحمۃ اللہ عالمین.
تو یہ میں آپ کو جو اگر میں منظر بتانا شروع کر دوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا اور میرا حوصلہ نہیں ہوگا کہ لوگ جس تکلیف میں ہیں اور ان کو جس طرح ریلیف مل رہا ہے، وہ اس کا اظہار جب کرتے ہیں، ہم خود ایک ٹیم ایک دوسرے سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے. سر آپ کے جذبات میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ملک انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں اور بہت جلد اس مقام تک پہنچے گا جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا. سر 2 سوال میرے بس، جو میرے ویوز دیکھ رہے ہیں وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے مسائل بتائے یا جو سہولیات یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں وہ ان سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسجد رحمت العالمین سینٹورس میں اسلام آباد میں اس کے سامنے واقع ہے. کوئی یہاں پہ آئے، ہم بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کوئی تکلف والی بات نہیں، آئیں ملیں، سارا سسٹم دیکھیں. جیسے آپ بھی آئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگ کھلی ہے، سسٹم موجود ہے. دوسری چیز ہے جو لوگ دور بیٹھے ہیں، نہیں آ سکتے، جامع مسجد رحمت العالمین کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنی اسکرین کے اوپر اکاؤنٹ نمبر والے دکھا رہے ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیں اور ہماری ٹیم کو اطلاع کر دیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی رپورٹ ہمیں دے دیں، ہماری ٹیم کو اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں، ان کو رپورٹ ملتی رہے گی. اگر وہ کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، ان کی ڈونیشن کی رپورٹ ان کو مل جاتی ہے، آپ کی فلاں جگہ پہنچ چکی، ساتھ ویڈیو پہنچ جاتی ہے. یہ ایک سادہ سا نظام ہے، اس میں کوئی تکلفات نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کسی بھی شخص کے پاس نہیں جاتے، کسی بھی جگہ پہ ہمارا نمائندہ نہیں جاتا. سر میرا آخری سوال، یہاں پہ میں کچھ سگنیچرز دیکھ رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، صاحب حیثیت خاندانوں کے نوجوان ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو اسلامی تعلیمات خطبے میں سنتے ہیں، لیکن ان کو آگے سے پھر باقاعدہ تصویر نہیں ملتی، ان کو نظام کی تشکیل کی صحیح کوشش نہیں ملتی. جب ان کے سامنے ایک خطبے کے بعد، ایک تفسیر بتانے کے بعد تصویر رکھ دی، ان کے دلوں میں تحریک پیدا ہو گئی، اسلامی نظام کی تشکیل کا آغاز ہو گیا. وہ آئے، محبت سے آئے، اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیوں کے سے آئے، انہوں نے سرعام اعلان کیا اور اس پہ پھر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. جس کا نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، وہ عمل کر رہا ہے اور اپنے دوستوں کو آگے اسی طرح پھیلا رہے ہیں. ان نوجوانوں کے ذریعے یہ شاہین ہے، یہ ایک دفعہ اپنی پرواز انشاءاللہ ان کا جب عروج ہوگا تو آپ آسمان کے اوپر جتنے یہ ساری کی ساری چیلیں ہیں، یہ غائب ہوتی نظر آئیں گی. یہ چیلیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے شاہینوں کو مسجدوں کے ذریعے پرواز نہیں دی. یہ پروازیں ان کی مساجد سے ہوں گی اور پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ کیسے کیسے اپنے فلک پہ جا کے جو تارے آپ توڑنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو توڑ کے لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقین کیجیے ویورز، میرا یہاں پہ ایمان تازہ ہو گیا. اگر آپ سورج نہیں بن سکتے تو کم از کم جگنو جتنی روشنی تو لازمی کر کے جائیں. اور آج اس مسجد میں بیٹھ کے میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ جب میں شادی کروں گا تو میں جہیز نہیں لوں گا. اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کروں گا کہ یہاں پہ میں سگنیچرز کر کے جاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور آپ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہن بیٹیاں آج کواری بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے باپ جو قبر تک آ گئے ہیں اسی سوچ کے ساتھ ہلکان ہو رہے ہیں. تو اس میں کار خیر میں اپنا حصہ لازمی ڈالیے گا اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے کہ کیونکہ یہ ہے اسلام کا وہ اصل چہرہ جو دنیا سے میرے خیال میں اب تک چھپا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا. مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.